अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसमें एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी भी हाइड्रेशन का ज़रूर आप लोगों ने ख्याल रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है। मौसम के हवाले से भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किसी अच्छी बात के साथ। और आज हमने बात करनी है कि ज़िंदगी को देखने के जो ज़ाविये होते हैं ना वो किस तरह के होने चाहिए। और कहा जाता है कि ज़ाविये जो है वो आला और बावकार होने चाहिए, और हर शख्स ज़िंदगी को एक मखसूस ज़ाविये से देखता है, लेकिन कोई कोई होता है जो इसको अक्लमंदी की इंतहा से देखता है। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी इसका मुकम्मल इन्हिसार इस बात पर है कि हम ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, बल्कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम वक्त को कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और वक्त एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी आपका वक्त ही आपकी ज़िंदगी है। एक कहानी है मेरे पास जो आपके सामने शेयर करूंगी, और उससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि एक दफ़ा हुआ यूँ कि एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीर से पूछा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसे अगर मैं गम की हालत में याद करूँ तो मुझे खुशी हो, और अगर खुशी की कैफियत में मैं उसको देखूं तो गम तारी हो जाए मेरे ऊपर। और उस बादशाह का जो वज़ीर था वो बड़ा अक्लमंद था। उसने ना एक बड़ी ही खूबसूरत बात बादशाह से कही कि या बादशाह सलामत, आप चाहे किसी ही हालत में हों, आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। बादशाह ने ये बात लिखवा ली और इस कागज़ को हर वक्त अपने पास रखा। और उसके बाद देखें क्या हुआ कि अब जब भी बादशाह खुशी में उसको देखता था तो ये सोचकर गमज़दा हो जाता था कि ये खुशियों के दिन अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह जब वो गम की हालत में मौजूद होता था तो जब वो इस चीज़ को पढ़ता था ये सोचकर उसका गम दूर हो जाता था कि अनकरीब ये गम के बादल भी छट जाएंगे। जैसे खुशी नहीं रही है वैसे ये गम भी नहीं रहेंगे। और इस छोटी सी कहानी से एक बात हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये दुनिया आजमाइशों का घर है। इसमें जहाँ बेशुमार राहतें हैं ना, वहीं रंजो गम के पहाड़ भी हैं। आसानियों के साथ साथ मुश्किल तरीन घाटियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम सच्चाई ये है कि कोई भी चीज़ दायमी नहीं है, सब बदलता है। और अगर एक दफ़ा आपने ये बात, ये हकीकत मतलब अपने आप को समझा ली ना, और आपकी नफ्सियात या आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई, तो समझ लें कि आप स्पिरिचुअल, मैच्योर और अवेकन शख्सियत बन जाएंगे। और अगर आपके लिए कोई चीज़ ख़ास मायने नहीं रखेगी, आप गम की हकीकत भी जानते हैं और आप खुशी की हकीकत भी जानते हैं, तो आप उन चीज़ों की हकीकी हैसियत को समझ सकते हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें दायमी हैं, चीज़ें बदलनी हैं, वक्त बदलने हैं, हालात बदलने हैं। जो चीज़ नहीं बदलनी, कहते हैं कि द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। जो चीज़ नहीं बदलनी वो है चेंज। और ये रियलाइज़ करना आपको एक ख़ास किस्म का इनर पीस देगा जो किसी भी हालत में आपको डगमगाने नहीं देगा। आपकी शख्सियत में शुक्रगुजारी होनी चाहिए, सब्र, गौर व फ़िक्र और जज्बात को संभालने का एक ऐसा हुनर भी पैदा होगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। ये है इस बात को कि दिल से मान लेने की कदर व मंजिलत है। अमूमन आज तक आपने इस बात को सरसरी सा समझा होगा, लेकिन आज मैंने ये कोशिश की है कि अगर ये बात भी आप बारीकी से समझ लेना तो आपकी ज़ात किस तरह से तब्दील हो सकती है और आप आला तरीन शख्सी मकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने बड़े गौर व फ़िक्र के साथ अपने डिसीजंस लेने हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, किस तरह आपने आगे बढ़ना है। बड़ा वाइजली आपने उस चीज़ों को देखना होता है। और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं कभी भी वो उस तरह नहीं रहेंगी। मैं हमेशा ये अपने आप को भी कहती हूँ और दूसरों को भी कहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी बैलेंस रहेगी और एक ही स्पीड में चलती रहेगी, स्टैटिक रहेगी, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं आएगा, तो हम ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे। उसका मतलब है कि हम मर चुके हैं।
ज़िंदगी जीने का नाम यही है कि आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तभी आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है, तभी आपको अपनी शख्सियत निखारने का मज़ा आता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए, मुश्किल आए, खुशी आए, गम आए, बस अपने आप को ये कहें कि ये वक्त भी गुजर जाना है, ये वक्त भी तब्दील होना है। तो उसके ऊपर ज़्यादा ना ही गरूर करना है और ना ही अपने आप को ब्लेम करना है कि ये मुश्किल मेरे ऊपर ही क्यों आई है। ये मुश्किल अगर आई है तो इसका सल्यूशन भी आपके पास होगा, बस उसको ढूंढना है और उसके बाद वो मुश्किल भी आपसे छुटकार मतलब गुज़र जाएगी, वो वक्त भी गुज़र जाएगा। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों को गौर फ़िक्र करके हमें करना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब, पाकिस्तान में आला तालीम हर गुज़रते साल के साथ ना महंगी होती जा रही है और मुल्क में बेरोज़गारी का एक बड़ा मसला भी ख्याल किया जाता है और ऐसे में कई लोग बज़रिया इंटरनेट यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज़ के स्किल्स सीख कर पैसे कमाने के डिजिटल रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। और महंगी डिग्री या फिर कम तालीम के बावजूद ना पाकिस्तान में लोग आईटी के स्किल्स सीखकर ऑनलाइन काम के ज़रिए बहुत पैसे कमा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर कोई सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहा है तो मैं कहूँगी कि आप उसके साथ ऐसे मुनफरद हुनर ज़रूर सीखें जो आपको दौरान तालीम पैसे भी जनरेट कर सके। दूसरा ये कि डिग्री में भी लोग स्किल्स ही सीखते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके, और अगर आप डिग्री में कोई स्किल्स नहीं सीखते हैं तो ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है आपके पास और कुछ नहीं है। आज के दौर में अगर इसकी एवैल्यूएशन की जाए तो आज का जो नौजवान है अगर दौरान कुछ नहीं करेगा ना, अपने तालीम के दौरान कुछ नहीं करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने ऑनलाइन किस तरह अर्निंग करनी है और जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं कि वो घर पे बैठकर सिर्फ चंद घंटे रोज़ाना काम करके हज़ारों या फिर लाखों पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में सईद बेग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एंटरप्रेन्योर हैं और अमेज़ॉन कंसल्टेंट भी हैं और करियर कंसल्टेंट भी हैं। तो सईद आपको वेलकम कहते हैं जागुल हर में, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक। सईद, आजकल जिस तरह मैंने बात की है कि डिग्रीज़ तो बहुत से लोग ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई हुनर नहीं सिखाया जाता, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काम नहीं किया जाता है। तो अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और आपने स्किल्स नहीं सीखी हैं दौरान आपकी एजुकेशन, तो आपके पास तो वो सिर्फ एक खाली टुकड़ा है। लेकिन दौरान एजुकेशन जब आप पढ़ भी रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्किल्स सीख सकते हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं? जी, इसमें बेसिकली ये होता है मेनली जिसको हम राउंड अबाउट जिसके सर्कल में सारा कुछ घूमता है हमारी डिग्रीज़ के रिलेटेड, उसमें मेनली हमारे होते हैं कि हमने किन स्किल्स में जाना है और किन को पॉलिश करना है। हाँ जी। डिग्री रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो एक टाइम है कि अब कहा जाता है कि FSC तक आप पढ़ें सिर्फ, और जब डिग्री में जाएं तो आप स्किल्स को गेन करें, ठीक है। और उसमें यह है कि अब जो न्यू यूथ आ रही है अब वो मैट्रिक से ही स्किल्स के अंदर जा रही है। और इसमें ये होता है कि आप जब स्किल्स सीखते हैं अपनी डिग्री के साथ साथ साइमल्टेनियसली उसके चला रहे होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप बाहर के मुल्क से डॉलर लेकर आते हैं वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं तो आप बाहर जाकर जॉब सीख नहीं करते। अच्छा। आप जॉब सीख नहीं करते, आप ये कंप्लेन नहीं करते जी मार्केट में तो जॉब ही नहीं है, ठीक है, और मार्केट में जॉब नहीं है तो हमें तो जॉब ही नहीं मिली, तो हमारी तो डिग्री बहुत बुरी थी। तो इसमें आपने डिग्री को कंप्लेन नहीं करना, आपने अपने आप को कंप्लेन करना है। आपको चाहिए था कि आप अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई भी ऐसे साथ साथ स्किल सीखते जो आपकी डिग्री को पावरफुल बनाते। अच्छा। ठीक है, तो ये मेनली है कि ये आप पावरफुल आपकी डिग्री तब होगी जब आप उसके स्किल्स साथ ऐड होंगे। अच्छा, तो किस तरह के मतलब स्किल्स यहाँ पे इसमें अब मल्टीपल चीज़ें हैं। आप अगर प्रोफेशनली IT ग्रेजुएट हैं तो आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आप अगर प्रोफेशनली जो जिसे कहते हैं ना कि आपने BBIT किया हुआ है तो आप बिज़नेस की जो IT टर्म्स हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं शॉर्ट स्किल्स। शॉर्ट स्किल्स में ये है कि आपके Amazon FBA है, ठीक है, और उसके बाद आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद आपकी आती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो ये वो स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर गेन करके आप अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं डॉलर। ठीक है, अब इसमें Amazon FBA है, इसका एक पूरा जर्नी है, क्योंकि मैं खुद Amazon FBA कंसल्टेंट हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये एक पूरा जर्नी है। अगर आपके पास इन्वेस्टर है, आपके पास आप इन्वेस्टर हैं,
آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ اپنی ایک آن لائن شاپ بنا سکتے ہیں. آپ یو کے میں بنا سکتے ہیں, آپ جرمنی میں بنا سکتے ہیں, آپ امریکہ میں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی آن لائن شاپ رن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں بیٹھ کر, ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک سستی زمین ہے, ٹھیک ہے. آپ سستی زمین میں بیٹھ کر آپ مہنگی زمین سے پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جب ملٹی پلائی ہوں گے تو آپ کی جو آپ کی جو کرنسی ہے وہ جب ملٹی پلائی ہوگی, سپوز کریں آپ کو $500 آتے ہیں, وہ جب ادھر کے کنٹریبیوٹ ہوں گے, ادھر ملٹی پلائی ہوں گے تو وہ آلموسٹ 1,60,000 روپیہ یا 1,70,000 روپے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سکلز کی پاور, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس آپ انویسٹر ہیں, آپ انویسٹر نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ آپ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں. کوئی انویسٹر ہے, اس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے سروسز کروں گا, آپ مجھے جو ہے آپ کی جو پروفٹ کی ارننگ ہے اس میں سے کچھ چنک آف اماؤنٹ پے کریں گے اور میں آپ کا بزنس رن کروں گا. آپ اپنا کام کریں, آپ فیکٹری چلا رہے ہیں, آپ ٹیکسٹائل مل چلا رہے ہیں, آپ سمپلی چلائیں, میں آپ کے لیے جو ہے نا سارا کچھ کروں گا. میں ایک پروڈکٹ ریسرچ کروں گا, اس پروڈکٹ ریسرچ کر کے اس کے سٹیٹس دیکھ کر اس ملک کے حساب سے سٹیٹس دیکھ کر اس پروڈکٹ کو اس کنٹری میں لانچ کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیسیفک جو ہے نا. اچھا, دوسرا میں یہ چاہوں گی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں نا, مطلب اگر کسی سے بھی بات کی جاتی ہے نا کہ آج کل آن لائن ارننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ سب سے پہلے جو سوال یہی کرتے ہیں نا کہ ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں, کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر جا کے ہم یہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں. آج کل جو سمپل اور سب کو جگاڑو جو لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لیں اور آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے, لیکن اس کی بھی ایک پورا الگوریدم ہے جس کو آپ نے میٹ کرنا ہوتا ہے, پھر باقی چیزیں بھی ہیں جو آپ نے ساری کرنی ہے. لیکن اگر آن لائن ارننگ کرنی ہے تو اس کے لیے کون کون سے ایسے کہہ لیں کہ وائبل ویز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان میں, ایک تو امیزون آپ نے بتا دیا, اس کے علاوہ کون کون سے ہیں جہاں پر وہ ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی, امیزون پہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ وہی کر سکتا ہے ارننگ جس کے پاس سرمایہ ہے, جو انویسٹر ہے, اور جو سروس پرووائڈر ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ سروسز پرووائڈ کر کے ارن کر سکتا ہے. اور وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں وہ ہمارے پاس اپ ورک ہے, ہمارے پاس فائبر ہے, ہمارے پاس لنکڈ ان ہے, ٹھیک ہے. لنکڈ ان کے تھرو ہم ریموٹ جابس کریٹ کر سکتے ہیں, ریموٹ جابس کر سکتے ہیں. ہم یو کے, جرمنی, ان جتنے بھی جو شینجن ریجن ہے اس کے اندر ہم ریموٹ جاب سیکھ کر کے پاکستان میں بیٹھ کر انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ہم پیسے کما سکتے ہیں بجائے ان کے ملک میں جاتے ہوئے, کیونکہ ان کے لیے بھی بہت ایزی ہوتا ہے. اگر ان ہاؤس ہائر کریں گے ان کو 10-15 ہزار ڈالر پے کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر وہ ادھر سے ہائر کریں گے کیونکہ یہ ڈیجیٹل لیبر ہے ہماری, تو ان کو سمپلی 1000 to 1500 USD یا میکسیمم 2000 to 2000 USD تک جو ہے نا وہ پے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایزیلی پے کرتے ہیں وہ. اور ان کے لیے بہت ایزی ہے یہ چیز کہ وہ ادھر کے امپلائی کو جو ہے نا وہ سیکھ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جس طرح آپ نے پلیٹ فارمز کی بات کی ہے کہ فائبر ہے, اس کے بعد اپ ورک ہے, یہ لنکڈ ان ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کس طرح چیزیں کرنی ہے, کانٹینٹ کس طرح ڈالنا ہے, یا باقی اپنی سکلز کو شو کیس کیسے کرنا ہے وہاں پر؟ جی, اس میں مینلی یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے سکلز کو دیکھیں کہ کون سا سکل آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے اسکل دیکھ لیا, آپ نے اپنی ڈائریکشن کا تعین کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان سکلز کے بارے میں جا کے وہاں پہ جاب سرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز آپ کو آتی ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مجھے کوئی چیز نہیں, کیونکہ جو گورا ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایتھیکلی مورلی چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر اسے پتہ چل رہا ہے یو آر اسکیمنگ ہم, ٹھیک ہے, آپ اس کو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ ڈارچ دے رہے ہیں, آپ کو کام نہیں آتا لیکن آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آئی ایم جیک آف آل ٹریڈ, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ آپ کا نام تو خراب ہوتا ہی ہے, آپ کی ریٹنگ بھی گرتی ہے, ساتھ آپ کے کنٹری کا بھی نیم گرتا ہے. تو اس لیے آپ نے پچھلے دنوں جس طرح امیزون نے ہمیں ایک لسٹ میں ڈال دیا تھا, جی وہ بھی ایک اسپیسیفک تھے. وہ اسپیسیفک یہ تھے کہ جو لوگ اسپیسیفک شہر کے کچھ لوگ تھے, وہ ڈراپ شپنگ تھی, ٹھیک ہے. ڈراپ شپنگ تو ویسے ہی امیزون پہ نہیں ہوتی. جس کی میں بات کرتا ہوں وہ امیزون پرائیویٹ لیبل, اپنا برانڈ خود بلڈ کریں, اپنے برانڈ کی جو ہے نا وہ اسپیسیفیکیشن دیکھیں. اور جو یہ ایف بی ہے بیسیکلی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ
Amazon کہتا ہے آپ اپنا سامان میرے ویئر ہاؤس میں بھیج دیں اور میں خود آپ کے لیے شپ کروں گا, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پراپر لیجیٹیمیٹ اور 100% وائبل میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا سینیریو ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ بلڈ کرنی ہے. پروفائل بلڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں وہ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو آتی ہیں. آپ نے اس میں یہ نہیں لکھنا کہ میں جو ہے نا وہ چاند سے تارے توڑ لاؤں گا, تو یہ جو ہے نا یہ تو ویسے ہی نہیں پسند کرتے وہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے وہ چیزیں مینشن کرنی ہیں جو آپ کو آتی ہیں. آپ کی پروفائل بنے گی, آپ اس اسپیسیفک جاب میں جا کے اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کی کولیبوریشن ہوگی آپ کے کلائنٹ کے ساتھ. اچھا, دوسرا مجھے یہ سعید بتائیے کہ جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں اور اس میں سے جو پیسے یا فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی سیزن ہوتا ہے یا آپ ہر دن ہر ڈیلی ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا کوئی سیزن نہیں ہے. موسٹلی اس میں موسٹلی 2-3 آتی ہیں. پہلی اس میں جو تھوڑا سا جس میں آپ کہہ سکتی ہیں تھوڑی سی بریک آتی ہے 10 to 15 ڈیز کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کی کرسمس, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا نیو ایئر کا ہوتا ہے. وہ ایک ہی ٹینیور ہے, مطلب 20 دسمبر سے لے کر آپ کے 10 جنوری تک جو ہے نا یہ ایکسپین ہے. اس کے بعد ایک آتی ہے تھینکس گیونگ. اچھا, ٹھیک ہے, ان کی جو تھینکس گیونگ ہوتی ہے ان میں یہ 2-3 تہوار ہیں. اس میں تھوڑا سا سیلز پہ امپیکٹ آتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری بھی عید ہوتی ہے نا, تو ہم لوگ بھی شاپنگ وغیرہ نہیں اتنی زیادہ کرتے, تو لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر باہر جا کر جو ہے نا وہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, بیچز پہ چلے گئے, پارکس میں چلے گئے, ٹھیک ہے. لیکن جو آن لائن سیلر ہوتا ہے نا, آن لائن جو اس کی سیل میں تھوڑا سا امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن اوور آل تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے نا وہ سروس پرووائڈر کے لیے تو تھرو آؤٹ دی ایئر ہے. اچھا, جی, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دیکھا جائے تو منتھلی کتنے پیسے کما لیتے ہیں اگر آپ اس طرح فری لانسنگ کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ سے پیسے کما رہے ہیں, تو منتھلی کتنا فگر آپ بتائیں گے ہمیں کہ اتنے پیسے تو ایک جس نے سروسز دینی ہے, جس نے اپنی شاپ بھی وہاں پر بنائی ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ اتنی اماؤنٹ تو جنریٹ کر ہی لے گا ماہانہ. جس نے اپنی جو انویسٹر ہے جو شاپ اپنی کریٹ کرتا ہے وہ تو اپنا جو برانڈ ہے وہ مائنڈ میں لے کر چلتا ہے اور اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ $5,000 سے $10,000 کے قریب منتھلی پروفٹ. اچھا, ٹھیک ہے. اور جو سروس پرووائڈر ہے اس کے لیے اسپین ہے. اگر تو وہ انریئلسٹک گول لے کر چلے گا تو وہ کہے گا میں نے آج ہی نا پہلے دن میں آیا ہوں تو میں نے $15,000 سے $20,000 کمانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ریئلسٹک گول لے کر جو ریئلسٹک لے کر چلے گا اس کو یہ پتا ہے کہ میرا زندگی کا پہلا $1 بہت مشکل ہے, باقی میرے ڈالرز آٹومیٹکلی جنریٹ ہوں گے. وہ پہلا $1 آ گیا نا, باقی وہ خود ہی ڈالرز کو کھینچتا رہے گا. جی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ پہلا $1 ارن کریں, اس کے بعد آپ کی جو اسکیلیبلٹی ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی رہے گی. آپ پہلے $10 پہ آئیں گے, پھر $50 پہ جائیں گے, پھر 100 پہ, پھر 1000 پہ. موسٹلی جو اس کی جو اسکیلیبلٹی ہے نا وہ $1,000 سے $2,000 کے درمیان آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ میں نے ارن کرنے ہیں منتھلی ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ, ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے. ان کے کلائنٹس کو آپ نے لے کر چلنا ہے تاکہ جو آپ کے پرانے کلائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں اور نیو کلائنٹس بھی آپ کے ساتھ آئیں, اور کوالٹی آف ورک جو ہے نا وہ ڈلیور کرنا ہے, وہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے. اچھا, دوسرا مجھے سعید یہ بتائیں کہ آن لائن ورک کرنے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ مینلی اگر تو آپ نے انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے تو فرسٹ جو ہے نا وہ آپ کی انگلش, ٹھیک ہے. انگلش یہ نہیں ہے, انگلش دیکھیں ایک انگلش ٹیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹیکنیکل انگلش ہوتی ہے. جو انگلش ٹیچر ہے اس کے لیے بہت سمپل ہے انگلش کی اسپیکنگ جو ہے نا انکریز کرنا. مطلب ہم اگر دونوں ایک انگلش میں اسپیکنگ کر رہے ہیں تو ہم دونوں کے لیے بہت ایزی ہے کہ ہم انگلش میں اسپیکنگ کر لیں گے. لیکن اگر ہم ٹیکنیکل سکلز کو لے کر چلیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنے انگلش کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو سکلز ہیں ان کو آپ نے پراپرلی اسے کہتے ہیں سنک کر دینا ہے اپنی انگلش میں, کہ آپ کے جو ورڈز نکل رہے ہوں اس میں آپ اپنے کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کروا سکیں کہ میرا جو ایشو ہے, میرا جو کلائنٹ ہے اس کو میں سارا کچھ سمجھا سکتا ہوں انگلش میں, اس کی ساری پرابلم, اس کے بعد اسے سروسز پرووائڈ کروں گا. کیونکہ کلائنٹ فرسٹ کہتا ہے کہ آپ میری پرابلم سمجھیں, پرابلم سمجھ کر پھر اسے سولو کریں, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں بتانا کہ نہیں سر یہ آپ جاب چھوڑ دیں یہ مجھے آتی ہے, یہ نہیں کہنا. اسے پرابلم بتانی ہے. آپ نے اگر کوئی جاب آئی ہے آپ نے لکھنا ہے کہ سر آئی انڈرسٹینڈ یور پرابلم, یہ آپ کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا سلوشن یہ ہے. تو اس کو آپ نے پراپر سلوشن بتانا ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل انگلش ہے تو اس کو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جی, ٹیکنیکل انگلش میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس اسکل کو پہلے 4-5 جو انیشیل کلائنٹس ہیں نا ان کے ساتھ اچھے سے اسپیک کرنا ہے. آپ نے انہیں کہنا ہے کہ سر
مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اچھا. آپ مجھے کام دیجئے, میں آپ کے لیے فری کام کروں گا, اچھا. میں 0 روپیز کے لیے کام کروں گا. آپ نے جو کام سیکھا ہوگا اس کو آپ نے ہینڈز آن ایکسپیرینس کرنا ہے پہلے, ٹھیک ہے. آپ نے کہنا ہے مجھے آپ جو ہے نا بہت فری میں لے لو بس, ٹھیک ہے نا, میں 1 ٹکا نہیں آپ سے ریسیو کروں گا, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے نا, جو آپ کے اسکل کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ آپ کی انگلش میں کنٹریبیوٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ انہیں ایکسپلین کر سکو گے کہ یہ آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, یہ آپ کی پروڈکٹ ہے, اس میں یہ ایشو آ رہا ہے, اس کے اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے جو اس کا جو والیوم ہے, اس کی جو ریچ ہے, جو پبلک اس کو پسند کرتی ہے وہ کتنے % کرتی ہے. تو یہ پورا ایک جو ہے نا ڈیٹا انالیسس جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ پرووائڈ کرنا ہے ہم نے اپنے جو کلائنٹ کو. جی, کلائنٹ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے, کلائنٹ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے. جو پاکستانی کلائنٹ ہوگا وہ تو کامن زبان سمجھ لے گا, ٹھیک ہے, لیکن ڈیٹا انالیسس اس کو بھی ریکوائرڈ ہوگی. لیکن جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہوگا وہ آپ کا ایزیلی جو ہے وہ آپ جب اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا. اچھا, دوسرا سعید, یہ بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہوم ورک ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں. کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. میں خود جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح 5 بجے اٹھ کر میں نے USA کے اندر, ٹھیک ہے, میساچوسٹ ان کی ایک اسٹیٹ ہے, ان کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہوا ہے میں نے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کے رات ہوتی تھی, ہمارے ملک میں صبح ہوتی تھی, تو میں نے خود ٹرین کیا ہوا ہے, ان کو ٹرین بھی کیا ہے, ان کے بہت سارے کام بھی کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا جو باہر کے ممالک کے ہیں ان کو آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چائنیز اسٹوڈنٹس کے لیے اسائنمنٹس لکھتے ہیں اور دے آر ارننگ ان بلکس, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی جو ارننگ ہے نا وہ 2500-3000 USD کے قریب چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. چائنیز اسٹوڈنٹس کے لیے, جرمن اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ادھر کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پتا ہے ایشینز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ادھر کے لوکیٹ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے لیے اتنا, ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو اور پیسے کماؤ, تو وہ اپنے آپ کو ادھر انگیج رکھتے ہیں. اور ادھر سے جو سستی لیبر ہے, ہمارے میں تو سستی لیبر ہی ہے نا, تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو یہ ہوم ورک ہے, آپ ہماری جو اسائنمنٹ ہے اس کو لکھیں. اور آپ یقین مانیے گا ادھر یہ جو آؤٹ آف دا کنٹری جو یونیورسٹیز ہیں ڈفرینٹ, وہ ادھر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں یہاں سے. اچھا جی, آن لائن اسی وقت ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ ادھر سے کروا یہاں سے بچے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں تک جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹ ہے, کیونکہ ادھر کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے نا وہ ایزیلی ہو جائے, ہم اپنے آپ کو ادھر انگیج رکھیں, ٹھیک ہے. تو اسائنمنٹس وغیرہ سے اچھے خاصے پیسے کما رہی ہیں. مطلب یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کی انگلش بہت اچھی ہے یا آپ اچھی اسائنمنٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں, تو آپ اس چیز پہ بھی جا سکتے ہیں. جی, آپ اگر آپ میتھمیٹکس میں ہیں, اگر آپ فزکس میں ہیں, اگر آپ کیمسٹری میں ہیں, اگر آپ کے مطلب اسکلز جو ہیں وہ میس کمیونیکیشن میں ہیں, تو ادھر کے اسٹوڈنٹس یہ ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آپ اسائنمنٹ کریٹ کر کے دیں, اسے جنریٹ کر کے دیں اور ہمیں بتا کے دیں. اچھا, تو اس کے لیے آپ کیا بچوں کو ٹپس دیں گے جو دیکھنے والے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ چیز کرنی ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور کیا انہیں ساری محنت خود ہی کرنی پڑے گی یا کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جہاں سے وہ اس کے لیے تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہیلپ لے سکتے ہیں؟ جی, یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹس بتائی تھیں ان میں یہ بھی ورک پڑا ہوا ہے, یہ بھی کام پڑا ہوا ہے کہ مجھے ایک ٹیوٹر چاہیے, مجھے اسائنمنٹ کے لیے جو ہے چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہو, اس کو PhD آتی, اس نے PhD کر رہا ہو, اگر تو PhD کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہی کہے گا PhD ہو, ٹھیک ہے, MPhil کر رہا ہو, یہ چیزیں ہوں. اور اس میں ایک دو اور بھی ہیں کہ آپ کا جو فیس بک ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹریفک ہے آپ کے چائنیز کی, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کریں. جی, اس کے بعد آپ کا LinkedIn ہے, وہاں پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ پراپر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں, تو یہ وہاں پر بھی لوگ آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی مثال کیجئے گا کہ ملٹیپل جو سکولز ہیں آپ کے کینیڈا کے اور رشیا کے, کیونکہ رشیا میں جو کچھ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ونٹرز میں جو فریزنگ ٹمپریچر ہے وہ -50 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر کی ٹیچرز کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو وہ پھر آن لائن کلاسز ادھر کے ٹیچر سے نہیں ایشین سے کرواتے ہیں. اچھا, جی جی, وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, کنڈل کے لیے بچوں, اچھا, کنڈر گارڈن کے لیے جو ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, دوسرا مجھے صحیح یہ بھی بتائیں لاسٹ پہ کہ
بلک آف اماؤنٹ لگا کے ہمارے یہاں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں, ابراڈ جا رہے ہوتے ہیں, شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے, لیکن کیا وہ جو اتنی اماؤنٹ باہر انویسٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر انویسٹ کر کے اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں؟ جی یہ نا ایک پینک کریٹ ہوا ہے کنٹری میں کہ ہم نے جو ہے نا ابراڈ جانا ہے اور وہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سکسیس کے ریشیو ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے ادھر کا, وہ آلموسٹ 25 سے 30 ہزار USD لگا کے باہر کے ملک جاتا ہے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی اسٹیٹس دیکھ لیں, گورنمنٹ کے اسٹیٹس دیکھ لیں, کسی کے بھی اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ دیکھیے گا کہ 25 سے 30 ہزار ڈالر کے کتنے % پاکستان میں آتے ہیں. میرے خیال سے 5 سالوں میں صرف 10% وہ بھیجتے ہوں گے, کیونکہ ان کو اپنا لائیولیہوڈ اچیو کرنا ہے وہاں پہ. وہ تو موسٹلی جو ہے وہ فیس بھی اپنی جو ہے نا وہ منگوا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے نا وہ اتنے سارے پیسے لگا کے جانے کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ان کو اگر جانا ہے انہوں نے باہر کے ملک, تو انہیں 5 سے 10 سال کی اسٹرگل اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوگی. جب نیشنلٹی گرین کارڈ ملے گا اس کے بعد وہ ادھر کے جو وہ ہو جائیں گے نیشنل, اس کے بعد وہ پرکس انجوائے کر سکیں گے جو ادھر کا نیشنل انجوائے کرتا ہے. تو آپ جو اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے ملک میں رہیں, تاکہ پیسہ ہمارے ملک میں رہے, پیسہ وہاں پر نہ رہے اور ہمارا ملک ترقی کرے. اگر آپ نے جانا بھی ہے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے دن ہی جا کے آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا اور آپ وہاں کے پرکس بھی وہ انجوائے کریں گے. آپ کو ایٹ لیسٹ 8 سے 10 سال جو ہے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ ایک لگزوریس لائف وہاں پر گزارتے ہیں. خیر, سعید بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. سعید, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے, اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, ہمارے جسم میں نا موجود جو ڈیفنس سسٹم ہے یا ہمارا جو مدافعتی نظام جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہمارے پورے جسمانی صحت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو برقرار رکھنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت کہا جاتا ہے کہ جناب 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو یہ مدافعتی نظام ہوتا ہے یا جس کو ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے, اور یہ اندرونی مسائل اور دیگر ماحولیاتی قوتوں کے حملے سے جسم کو محفوظ بھی رکھتا ہے. دوسرا, اس کے علاوہ مدافعتی نظام جسم کو مختلف جو متعدد بیماریاں ہیں اس سے بھی بچانے کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اور اس کی بہتری سے موت کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. ہمارے امیون سسٹم کا بہتر ہونا زندگی کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے, اور اگر مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو یہ جسم کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے مؤثر انداز میں کام نہیں کرتا ہے. تو انسان کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کتنی ورزش کرتا ہے, یہ سب چیزیں قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. مختلف نوعیت کے وائٹامنز, مناسب مقدار میں پروٹین لینا, اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا, یہ سارا جو ہے نا ہمارا ڈیفنس سسٹم کو مزید اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو انہانس کرتا ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی ڈائٹری ہیبٹس کے تھرو اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے, اور کن چیزوں کے تھرو جن کو ہم نے اپنی ڈائٹری ہیبٹس بنایا ہوا ہے ان کے تھرو ہمارا جو امیونٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے اجالا قمر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈائٹیشین ہیں. اجالا, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اجالا, ہمیں بتائیے کہ اگر ہمارا امیونٹی کم ہو جائے تو کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آج کل جو ہے وہ ہمارا سمرز چل رہے ہیں, اور سمرز میں ویسے ہی جو ہے وہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے. تو جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ ہیٹ اسٹریس کاز کرتی ہے, جس کی وجہ سے باڈی میں اسٹریس رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. تو اسٹریس رسپانس کی وجہ سے جو ہے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے. اب ہمارا ظاہر ہے کہ باڈی میں انفیکشن ہوتا ہے, کوئی ڈیزیز ہوتا ہے, تو اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے امیون سسٹم کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. تو جب ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو باڈی جو ہے وہ صحیح سے انفیکشن سے فائٹ بیک نہیں کر پائے گی, اور ہم زیادہ پرون ہو جائیں گے انفیکشنس کو, کہ ہمیں زیادہ جلدی کوئی بیکٹیریا ہے, کوئی وائرس ہے, وہ زیادہ جلدی افیکٹ کر پائے گا. تو یہ چیز ہے کہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہونا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم پھر کس طرح اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں یا اس کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں؟ کیسی ہمیں ڈائٹ لینی چاہیے ان سمرز؟
اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم بیلنس ڈائٹ لیں. اب بیلنس ڈائٹ میں کہ ہم ہر فوڈ گروپ سے ہر پورشن جیسے کہ کاربس ہے اس کو انکلیوڈ کریں, پروٹینز انکلیوڈ کریں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس انکلیوڈ کریں, ڈیری انکلیوڈ کریں. اب اگر میں بات کرتی ہوں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی, تو ہمیں برائٹ کلر فروٹس اور ویجیٹیبلس کو زیادہ انکلیوڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہوتے ہیں ریچ ان وائٹامن سی, وائٹامن اے, ای اور زنک, جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اچھا, اب وائٹامن سی کی اگر میں بات کرتی ہوں تو اس کے آج کل ہمارے پاس فروٹس میں ہے اسٹرابیریز ہے, کیوی ہے, پائن ایپل ہے, پپایا ہے. اچھا, اور ویجیٹیبلس میں ہمارے پاس اسپینچ ہے, کیل ہے اور کیبج اور کالی فلاور. اچھا, اس میں وائٹامن سی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر زنک جو ہے اس کا امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی میں, امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے اور کافی زیادہ پروسیسز میں وہ انوالو ہوتا ہے. اب زنک کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس ہے, دالیں ہو گیا, بینس ہو گئے, مٹر ہو گئے, اور آلمنڈس ہو گیا, سیسمے سیڈس ہو گئے, اوٹس ہو گیا. یہ سارے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس زنک کے ہیں. یوگرٹ ہو گیا, چیز ہو گیا. تو یہ جو سورسز ہیں ہم ان کو انکلوڈ کریں تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اگر ان کی کمی ہو جائے, جیسے زنک کی جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور اس کی کمی ہو جائے تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے, کس طرح کی علامات آ رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں, ایسی چینجنگز آ رہی ہوں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جی ہمیں زنک کی کمی ہے؟ اچھا, زنک بیسیکلی جو ہے ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی زنک کی کمی کی وجہ سے نا ہمارے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں اکثر نیلز پہ, ہمارے نیلز کے اوپر ہوتے ہیں, یہ بھی زنک کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی. اور ہیئر لاس بھی ہوتا ہے زنک کی کمی کی وجہ سے. اور باقی آپ دیکھتے ہیں کہ اسکن کی جو ڈرائینس ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب مائنر سمٹمس سے اچھا ہوتا ہے. باقی ہے کہ ان میں بھی وائٹامنس ہوتے ہیں جو کہ ہماری امیون سسٹم کے لیے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو وہ ایکولی سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایکولی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو کس طرح بوسٹ اپ کرنا ہے. وٹامن سی کا اس کے اندر بہت اہم کردار ہے, زنک, کیلشیم اور باقی جتنے بھی منرلز اور وائٹامنز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی جو انرجی ہے وہ بھی بحال رہتی ہے اور آپ کا جو مدافعتی نظام ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے. تو یہ تمام تر جتنے بھی منرلز اور وائٹامنز رچ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں اس کا انٹیک کرنا چاہیے. اجالا ہمارے ساتھ موجود تھی. اجالا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں خواتین کی صحت کے حوالے سے. چونکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو صحت کے زیادہ مسائل لاحق ہوتے ہیں, اور اس لیے اپنی صحت کی دیکھ بھال ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, لیکن ایسا کم ہی دیکھا جاتا ہے کیونکہ معمولات زندگی میں کچھ چینجنگز اور چند تجاویز پر عمل درآمد سے خواتین اپنی صحت سے جڑے بیشتر مسائل کو حل کرتے ہوئے صحت مند زندگی گزار سکتی ہیں. تو آج کے اس سیگمنٹ میں خواتین کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ بنیادی باتیں کرنی ہیں, کچھ ٹپس لینی ہے کہ کس طرح جناب جو خواتین کی صحت ہے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سارہ مسعود اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک. ڈاکٹر سارہ, خواتین چونکہ مردوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ اپنی صحت کو کہہ لیں کہ ترجیح نہیں دیتی ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلے میرے بچے جو ہے نا وہ اچھا کھا لیں اور ان کی صحت کا خیال رکھا جائے, باقی لوگوں کا اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ انہیں ارلی ایجز میں ہی دیکھنے کو پڑ سکتی ہیں؟ سب سے جو کامنسٹ ہماری پاپولیشن میں دیکھا جاتا ہے دیٹ از انیمیا, جو خون کی کمی ہے. ہماری جو 2/3 پاپولیشن ہے فیمیلس کی, جو اسپیشلی جو ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں ہے, ان کے اندر انیمیا جو ہے بہت زیادہ کامن ہے. اور آئیڈیلی تو فیمیلس کو اگر اس طرح کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہمیں خود سگنل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت کام کاج کر کے آپ ایک دم سے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ہر وقت ٹائرڈنیس ہے اور لیزینس کی فیلنگ آ رہی ہے, تو آپ کو چاہیے ان فیمیلس کو کہ وہ اپنا جو ہے نا CBC کا ٹیسٹ کرائیں, جس کے اندر ہیموگلوبن از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایڈیکویٹ ہونی چاہیے. اچھا. آپ کا جو HP ہے وہ تبھی اچھا ہوگا اگر آپ کے آئرن لیولز اچھے ہیں.
اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی فوڈ انٹیک کے اندر آئرن والی چیزیں جو آئرن رچ فروٹس ہیں وہ کھائیں. اس کے علاوہ ایک بیلنس ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ جس کے اندر آپ کا اسمال پورشن آف کاربس ہو اور میجر پورشن پروٹینس کا ہو اور سیلڈز اینڈ اے لٹل اماؤنٹ آف فروٹس. دیٹ از امپورٹنٹ کیونکہ فروٹس ہمیں بہت سے وائٹامنس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں ان کو آپ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ینگ بچیاں ہیں جو انڈر 18 کی ہیں. دین ہمارا ریپروڈکٹیو ایج گروپ آ جاتا ہے 18 to 40 ایئرس کے اراؤنڈ ٹو 45 کے اراؤنڈ. اور اس کے بعد ہماری اولڈ ایج خواتین ہیں جو 50 پلس والی ہیں. ان سب کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کے اندر آج کل مینسٹرل irregularities بہت زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ جنک فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی اٹ از ویری کامن دیز ڈیز. اس کے بعد جو ریپروڈکٹیو ایج گروپ کے اندر ہے وہاں ہماری برتھ اسپیسنگ پراپر نہیں ہے, فیمیلس کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے, سپلیمنٹیشن نہیں کرتی ہیں اکثر خواتین, تو اس وجہ سے وہ انیمک ہوتی ہیں جس وجہ سے ان کا جو بیبی بھی جو آنے والا وہ بھی انیمک ہوتا ہے. پھر گروتھ ریسٹرکشن اتنی زیادہ کامن ہوتی ہے. کیلشیم کی انٹیک خواتین نہیں کرتی اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی. اس سے بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں تو گروتھ اسٹنٹڈ جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے. آئی کیو لیولز بچوں کے خراب ہوتے ہیں اگر انیمک مدر ہوگی. اس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ڈائٹ اچھی رکھیں, برتھ اسپیسنگ بھی کریں. کہ جیسے یہ غلط ہے کہ ایوری ایئر یو آر ہیونگ اے بیبی, اس سے جو ہے آپ کا پچھلا بچہ بھی افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی فیڈ پراپر نہیں کر پاتا. جیسے مدر ملک بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. 2 ایئرز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. تو جب آپ برتھ اسپیسنگ نہیں کریں گے, نیکسٹ ایئر ہی بیبی پلان کر لیا, تو اس سے یہ ہوگا کہ پچھلے بچے کا بھی افیکٹ ہوگی ڈائٹ, اور جو نیکسٹ آ رہا ہے اس میں مدر میکسیمم کتنی, مطلب آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنی برتھ اسپیسنگ ہونی چاہیے, کتنا وقفہ ہونا چاہیے عام زبان میں اگر بولا جائے لوگوں کو سمجھنا؟ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کے مطابق ایٹ لیسٹ 2 ایئرس, لیکن اچھا ہے اگر آپ 3 ایئرس کا گیپ کر لیں تو. اچھا ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے یہاں پہ یوزلی پتہ کیا بولا جاتا ہے کہ جی بچے پیدا کر لیں پہلے ہی وہ سارے ہی ایک دفعہ ہی پل جائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے. نہیں, انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں بچے جو ہے نا ان کا ہر بیبی بہت ہیلدی ہوتا ہے بیکاز دے فوکس آن دیٹ چائلڈ. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ایک دم سے سیکنڈ پریگنینسی کر لیں گے, پچھلی پریگنینسی کا ڈیفیسٹ ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا, اور جب آپ نیکسٹ کرتے ہیں تو وہ اس بچے کو بھی نیوٹرینٹس پورے نہیں مل پاتے نا. تو برتھ اسپیسنگ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری اولڈ ایج خواتین ہیں جو 50 پلس میں جو مینوپوزل ہیں, ان کے اندر چونکہ ایسٹروجن ہارمون ختم ہو جاتا ہے نا فیمیلس کا 50 پلس کے اندر جب آپ کے پیریڈ اسٹاپ ہو جاتے ہیں, تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی انٹیک از ویری امپورٹنٹ. اتنی آپ کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں کہ اکثر خواتین جو اولڈ ایج وومن ہیں ان کو ہپ فریکچرز ہو جاتے ہیں واش رومس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اور اٹ کین بی ایون لائف تھریٹننگ ایٹ ٹائمس. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیلشیم کون سی پھر اگر انہیں یہ ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں مینوپوز کے بعد, وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کا سورس کیا لے سکتی ہیں؟ کیلشیم اور وائٹامن ڈی ظاہر ہے اب کی جتنی ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے ملک ہو گیا, چیز ہو گیا, اس کے علاوہ وہ سپلیمنٹیشن بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ اولڈ ایج جو خواتین ہیں ان کے اندر بہت ایکسیسو لاس ہو رہا ہوتا ہے کیلشیم کا باڈی سے, کیونکہ ہمارا جو ایسٹروجن ہارمون ہے جو ہماری باڈی کے ملٹیپل فیمیلس کے فنکشنز ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, جس میں آپ کی اسکن بھی فریش رہ رہی ہوتی ہے, آپ کی بون اسٹرانگ رہ رہی ہوتی ہیں, وہ چونکہ ان کے پیریڈ اسٹاپ ہو جاتے ہیں تو وہ ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے آفٹر 50 ایئرس. تو ان کو اگر وہ کیلشیم سپلیمنٹیشن اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن ان کو کرنی پڑے گی ادر دین ڈائٹ. ڈائٹ میں تو انہوں نے لینی ہی ہے پروڈکٹس, لیکن وہ اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے جتنی ان کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن کون سی ایج سے, کیونکہ 3 کیٹیگریز کی ہم نے بات کی, تو کون سی ایج سے آپ کو سپلیمنٹس لینا شروع کر دینی چاہیے؟ بے شک آپ کی ڈائٹ اچھی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو سپلیمنٹس لازمی کھانے ہیں. اچھا دیکھیں, جو ینگ لڑکی ہیں ان کو تو ایسا ضرورت نہیں ہے. جو بالکل ہماری 18 تک کی ایج کے بچے ہیں, بچیاں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی اچھی رکھیں, تو دیٹ از انف. لیکن اگر ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آج کل بچے زیادہ تر جنک فوڈ کھا رہے ہیں, 18 بلو جو جتنے بھی بچیاں ہیں ہماری, اور وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتی ہیں, آرگینک کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہیں, فروٹس ویجیٹیبل سے دور بھاگتے ہیں, دودھ نہیں پی رہی ہوتی ہیں, تو پھر کیا انہیں سپلیمنٹس کا انٹیک کروا سکتے ہیں؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر فیمیلس کو اپنے ایئرلی چیک اپس کرانے چاہیے. ونس ان اے ایئر ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ کوئی بھی سپلیمنٹ آپ وداؤٹ, جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی ڈیفیشنسی ہے, تو آپ ایسے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو اس میں امپورٹنٹ ہے
ہے کہ پھر آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں اور اس کے اندر پھر آپ کے ٹیسٹ کچھ کرائے جائیں جس میں ہم آپ کے B12 کرا سکتے ہیں, وائٹامن D لیولس, کیلشیم لیولس کرا سکتے ہیں. پھر جو چیز ڈیفیشینٹ ہے اس کے اکارڈنگلی سپلیمنٹیشن کی جائے, کیونکہ ایکسیس آف منرلز اور وائٹامنز از آلسو ناٹ گڈ, وہ بھی اپنے سائڈ افیکٹس کرتا ہے دیتے ہیں. اچھا دوسرا مجھے بڑا کامن سا ہے کہ اگر ہمیں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیلشیم کی کمی ہے؟ کیلشیم ڈیفیشینسی میں سب سے پہلے تو آپ کو نا ایکس اینڈ پینس, ٹائرڈنیس, آپ کے ہیلس کے اندر چلتے پھرتے آپ کو لگے گا کہ پاؤں کی ایڑیاں دکھ رہی ہیں بہت زیادہ. دس از اے ویری کامن سمٹم کیلشیم ڈیفیشینسی کا. اور کیلشیم آپ اگر لے بھی رہے ہیں, انٹیک ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ میرے سمٹمز ریلیو نہیں ہو رہے, تو اٹ مینس کہ یو آر وائٹامن ڈی. ہماری میجورٹی پاپولیشن جو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہے. تو اگر جب تک آپ وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کا کیلشیم باڈی میں ابزارب ہی نہیں ہوگا. تو ان دونوں کی انٹیک امپورٹنٹ ہے. اچھا اب جیسے ہم نے ہارمونس چینجز کی بات کی ہے اور یہ ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں اور بچوں میں PCOS کا مسئلہ بچیوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے, اور اسی سے لنک کیا جاتا ہے کہ PCOS اگر آپ کو ہے تو آپ کی جو پریگنینسی ہے یا کنسیو آپ نے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. واقعی ایسا ہے؟ ہاں جی, یہ سب فرٹیلیٹی کاز کرتی ہے, لیکن PCOS از اے سنڈروم. اس کو ہم کہتے ہیں پالی سسٹک اوویرین سنڈروم. اٹس اے سنڈروم. سنڈروم مینس اس کے اندر ملٹیپل اس کی مینیفیسٹیشنس ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں میں یہ ڈائریکٹ فرٹیلیٹی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اوبیسٹی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں ایکنی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے PCOS. اور کچھ لوگوں کو لین PCOS ہو رہا ہوتا ہے کہ پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بھی پیریڈس خراب ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, لیکن اٹ ڈز افیکٹ فرٹیلیٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو پھر سارا اسیس کرتے ہیں کہ ویئر دا پرابلم از لائنگ. یوزلی PCOS کی لڑکیوں کے اندر, فیمیلس کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا اوویلیشن یعنی ایگ ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا. پھر اس کی ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی کی جاتی ہے. ان کو ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں اور ان کو جس سے ان کا ایگ ریلیز ہوتا ہے, اوویلیشن ہوتی ہے اور پیشنٹس کنسیو کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ PCOS کے پیشنٹ بالکل بھی کنسیو نہیں کر سکتے. ان کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. سلائٹلی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے فرٹیلیٹی, بٹ دے آر ناٹ انفرٹائل. یہ ٹریٹیبل جو ہے یہ ڈیزیز ہے یا جو سنڈروم ہے. اچھا کیا ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے بھی خواتین میں جس طرح ڈپریشن اور اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے, وہ ایک تو آپ کی ڈائٹ اور دوسرا ہارمونل چینجز کی وجہ سے؟ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کہتی ہوں اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. ویسٹ کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ نو ہاؤ ہے. وہاں ذرا سا کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اگر وہ ڈپریشن میں, وہ فوراً کنسلٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ پوری اپنی لائف گزار دیتی ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں, اینڈ دے نیور کنسلٹ اے ڈاکٹر. اب ہمیں یہ چیز چینج کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایسے سمٹمس ہو رہے ہیں کہ آپ کو بلا وجہ, جیسے اکثر ہماری جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے کہ جب فیمیلز بیبی ڈلیور کرتی ہیں تو سڈنلی ایک ریپڈ فال ہوتا ہے ہارمونس کے اندر جو پریگنینسی میں چل رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹس کو بہت کامن ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس سے ایک لیس جو ہے سیویئر فارم ہے پوسٹ پارٹم بلوز ہے, یہ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے رونا آ رہا ہے, آپ کو اپنے بیبی کی کیئر کرنے کا دل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں, یو مسٹ کنسلٹ یور ڈاکٹر. اور یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں ساری. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نہ گھر والوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, نہ پیشنٹ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنی ایگنی میں پیشنٹس ہوتے ہیں. لیکن اب جس ٹائم آئی ہیو مائی کلینک ان ڈیفینس, ساراس کلینک کے نام سے, اب میں نے دیکھا اویئرنیس ینگ لڑکیوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ا لاٹ آف ینگ فیمیلز, ان کو جیسے ہی کوئی پرابلم ہوتا ہے دے ڈو کم اینڈ کنسلٹ, اور بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں الحمد للہ. تو جو ہے ہماری جو پچھلی جنریشن ہے نا, وہ بیچاری خواتین جو ہے وہ ساری زندگی بچوں اور خاوند کی خدمت میں لگاتی رہتی ہیں, اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی. تو لیکن یہ ایک چینج, اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اب جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے دے ڈو کم اینڈ کنسلٹ, اور الحمد للہ ان کو بینیفیشیل اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اچھا دوسرا پریگنینسی کی بات ہو رہی ہے, اس کو اور آگے لے کر چلوں گی کہ اگر جن کی شادی ہو رہی ہے, جنہوں نے کنسیو کرنا ہے, اس سے پہلے ان کو کس طرح کے ٹیسٹ کرانے چاہیے کہ تاکہ ان کی بھی ہیلدی پریگنینسی ہو اور جو کنسیو کر رہے ہیں بیبی بھی ہیلدی ہو؟ بالکل. اس کے اندر سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب فیمیلس کو بتانا چاہوں گی کہ جو ینگ بچیاں جن کی ابھی نیولی میرڈ ہیں, جن کی شادی ہوئی ہے, ان کو سب سے پہلے تو فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن اسٹارٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ وہ آتی ہیں اسٹرینتھس کے فولک ایسڈ آتے ہیں. 400 مائکرو گرامس جو ہے وہ انف ہوتا ہے ایک ینگ فیمیل کے لیے. 5 ملی گرامس پہ ہم تب جاتے ہیں جب کوئی ڈائبٹیز کی ہسٹری ہو یا کوئی فیملی کے اندر کوئی کنجینیٹل انوملیز کا پرابلم چل رہا ہو, تب ہائی ڈوز فولک ایسڈ
ایسڈ چاہیے ہوتا ہے, ورنہ 400 مائکروگرامس تو ہر فیمیل کو جو نیولی میرڈ ہے اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. آئیڈلی جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کنسیو کرنے سے 3 months پہلے ہی آپ نے فولک ایسڈ اسٹارٹ کیا ہوا ہو. یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کو پریونٹ کرتا ہے, بچوں کے اندر جو برین اسپائنل کارڈ کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسپیسیفک ٹیسٹنگ کرانا چاہتے ہیں, اس کے اندر سب سے کامن جو آپ کے بیس لائن ٹیسٹ ہیں جن کے اندر CBC ہو جاتا ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, یورین ٹیسٹ, شوگر ٹیسٹ, یہ 3 ٹیسٹ بہت کامن ہے. اور اگر تو انیمیا کامنلی کچھ لوگوں کو رہتا ہے تو ان کو چاہیے اپنا HB الیکٹروفوریسس کرائیں. یہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا تھیلیسیمیا پازیٹیو آ رہا ہے تو پھر آپ کے ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, اگر یہ اس طرح کا پرابلم ہے. Exactly. اچھا دوسرا مجھے بتائیے کہ جس طرح شوگر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, پاکستان میں ہم 4th نمبر پر غالباً آتے ہیں, تو خواتین میں اگر شوگر ہو تو کیا ان کی پریگننسی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے, کیا انہیں رسک لینا چاہیے؟ اچھا, ڈائبٹیز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, ایک HbA1c کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا 3 months کا شوگر کا ایک ایوریج آپ کو پرسنٹیج بتاتا ہے. اگر ڈائبیٹک عورتیں پریگنینسی پلان کرنا چاہتی ہیں, سب سے پہلے اپنا HbA1c کرائیں, وہ آپ کا لیس دین 6% ہونا چاہیے. اگر تو وہ 8, 9, 10% پہ گیا ہوا ہے تو بالکل بھی اس ٹائم پہ کنسیو نہ کریں, کیونکہ اگر اس ٹائم پہ کنسیو کر لیں گی شوگر لیولس خراب ہوں گے تو بیبی کے اندر کنجینیٹل اناملیز جس میں ہارٹ ڈیفیکٹس, لمب ڈیفیکٹس اور یہ بہت سی میجر پرابلمس جو ہے بیبی کے اندر ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے اپنے شوگر لیولس کنٹرول کریں, اپنے ڈائبٹیز کا جو بھی کنسلٹنٹ ہے ان سے رجوع کریں اور پہلے اپنی شوگر نارملائز کریں, دین کنسیو. اور جب پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے اس کے اندر مزید آپ کے ڈائبٹیز کے جو شوگر کے لیولس ہیں وہ مزید خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز جو لوگ اورل ٹیبلٹس پہ ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز ہمیں انہیں انسولین پہ بھی شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور انسولین بالکل ہارملیس ہے. یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے انسولین نہیں لگانی بے شک ہماری شوگر 600 پہ چلی جائے. دس از ناٹ اے رائٹ کانسیپٹ, کیونکہ ریز شوگر لیولس مدر کے لیے تو ڈیمیجنگ ہے ہی. جو بیبی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ریز شوگر لیولس کے اندر. ایٹ ٹائم سڈن انفنٹ ڈیتھ, یہ فیٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر ڈیو ٹو ریز شوگر لیولس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے شوگر لیولس کو جو ہیں وہ کنٹرول کریں. یہ تو پہلے ایک بیماری ہے نا کہ اگر آپ کو شوگر ہے, بہت سی فیمیلز کو ڈیورنگ پریگنینسی بھی شوگر کاز ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, GDM جسے ہم کہتے ہیں, کہ ان خواتین کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے, لیکن عام حالات میں جب وین دے آر ناٹ پریگننٹ تب ان کے شوگر لیولس بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن پریگنینسی میں جیسے ہی وہ 20 weeks کراس کرتی ہیں تو ان کو ان کے شوگر لیولس ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ دس از ڈینجرس, ایگزیکٹلی. اگر آپ نے اپنا ریگولر چیک اپس نہیں کرائے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے شوگر لیول زیادہ ہے تو اس سے ملٹیپل پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایک تو میکروسومیا کا پرابلم ہے کہ بیبی آپ کا ضرورت سے زیادہ پیٹ میں بڑا ہو جائے گا, کہ جیسے اگر 28 weeks کی پریگنینسی ہے تو ہو سکتا ہے 32-33 weeks کا بیبی اسکین پہ شو ہو رہا ہو. ہاں, اور اس سے پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اگر کسی کی نارمل ڈلیوری ہونی ہے تو اگر بیبی آپ کا 4 kg کے اوپر اس کا ایٹ ٹرم اس کا ویٹ پہنچ گیا ہے تو ایک تو آپ کی لیبر ڈیفیکلٹ ہوگی, بیبی کو برتھ انجریز مدر کو ہو سکتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ. بیبی کا ہیڈ سٹک ہو سکتا ہے, شولڈر سٹک ہو سکتا ہے جسے ہم شولڈر ڈسٹوشیا کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے کہ بیبی نہ ویجائنلی ڈلیور ہو پا رہا ہوتا ہے, اس کا شولڈر سٹک ہو جاتا ہے. اٹ کین بی لائف تھریٹننگ ایٹ ٹائمز ایز ویل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سڈن فیٹل ڈیتھ ہو سکتی ہے, IUD ہو سکتا ہے پیٹ کے اندر ریز شوگر لیولس کی وجہ سے. بیبی کے اندر کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز یعنی اسٹرکچرل ڈیفیکٹس بیبی میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بالکل بھی اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کی شوگر لیول بڑھ رہی ہے تو اس کا پھر آپ کو کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. تو یہ آلریڈی رسک پر ہوتے ہیں یا پریگننسی میں اس طرح کی ڈائٹس بھی لے رہی ہوتی ہیں خواتین یا لڑکیاں جس کی وجہ سے ان کی شوگر لیول اسپائک اپ ہو جاتے ہیں؟ ڈائٹ سے تو ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ہے, لیکن ایٹ ٹائمس کچھ لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے شوگر لیولس بالکل ٹھیک رہتے ہیں. جو لوگ پرون ہوتے ہیں, جن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, وہ ایٹ ٹائمس بہت زیادہ فاسٹ فوڈ نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جنک نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, میٹھی چیزیں, پھر بھی ان کے شوگر لیولس ریز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں ان کو ایک کسٹمائز ڈائٹ چارٹ دینا پڑتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور ساتھ میں سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول اور ان کو واک ایڈوائز کی جاتی ہے. اگر اس سے نہ کنٹرول ہو رہے ہوں پھر ہم میڈیسنس پہ جاتے ہیں, اور تھرڈ اسٹیپ انسولین ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ ہم فوراً ہی انسولین پہ پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈائٹ اور ایکسرسائز یا لائٹ واک پیشنٹ کو ایڈوائز کی جاتی ہے. اچھا, دوسرا کیا یہ جو پریگنینسی کے دوران اگر آپ کو یہ ڈائبٹیز ہوئی ہے تو کیا یہ پریگنینسی کے بعد ختم ہو جائے گی یا یہ اب چلتی رہے گی؟
جو GDM ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس یہ تو ختم ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی 1-2 دن بعد اپنا شوگر لیولس چیک کرتے ہیں یا تو ویری نیکسٹ ڈے چیک کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا میکسیمم کسی کو 1 ویک لگ سکتا ہے اپنے شوگر لیولس ٹھیک ہونے کے اندر. GDM سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے, لیکن اگر کرونک ڈائبٹیز کسی کو چل رہی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. جسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ پریگنینسی جیسی بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو ود ان اے فیو آورز آپ کے شوگر لیولس وہ ڈاؤن ٹھیک. اور وہ کیا ہر پریگنینسی میں ایسا ہو سکتا ہے, یا فرسٹ میں یا کسی بھی پریگنینسی میں, یا ہر دفعہ آپ کنسیو کر رہے ہیں اور ہر دفعہ آپ کو یہ والی شوگر ہو رہی ہے؟ جن کو تو GDM ایک دفعہ ہو گیا اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہوگا, تو پھر ہمیں ذرا ارلی ڈیٹیکشن اس کی کرنی پڑتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پریگنینسی میں ہو, بٹ ونس یو ہیو اٹ تو اس میں ریکرنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا, مطلب اگر ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ فیمیلز جو ہیں جن کو GDM بار بار پریگنینسی میں ہوتا ہے, دے آر پرون ٹو گیٹ ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ارلی ان لائف. تو ان کو اپنے ایئرلی چیکس کرانے چاہیے کہ کہیں اپنا ایٹ لیسٹ اپنا HbA1c جو ہے وہ ونس اے ایئر, ایون جب انہوں نے ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ان کو ایئرلی اپنا HbA1c ایک دفعہ کرا لینا چاہیے, جسٹ ٹو سی کہ وہ کہیں ڈائبیٹک تو نہیں ہو گئی. اچھا, اگر ایک تو چلیں انہیں کرونک ڈیزیز آلریڈی ہے, انہیں شوگر آلریڈی ہے اور پریگنینسی انہوں نے کر لی ہے, وہ بھی بچے کے اندر جا سکتی ہے, پرون ہو سکتا ہے بچہ جب وہ ڈلیور ہو جائے؟ بیبی کے اندر بھی چانسز ہوتے ہیں, لیکن یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیبی جب ڈائبیٹک مدر کا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے جب انسولین اسپائک اس کی مدر سے کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو بیبی ہائپوگلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں, یعنی ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ود ان فرسٹ 30 منٹس جو ہے اس کو بیبی کو بریسٹ فیڈ کرایا جائے, اور اس سے تاکہ بیبی کے جو شوگر لیولس ہیں وہ نارملائز رہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بیبی میں ٹرانسمٹ ہو, ٹرانسمٹ نہ ہونے کے چانسز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر. لیکن آج کل کے دور میں, یا آج کل جس طرح سمر ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں ٹپس دے دیں کہ جو خواتین ہیں, جو ایڈلٹس ہیں, یا جو 20 ابو ہیں, یا جو خاص طور پر جو اینڈ والی لاسٹ والی بریکٹ میں آتی ہیں تینوں سٹیجز کی, وہ لوگ کس طرح اپنا لائف سٹائل ان سمرز میں بنائیں, ان کی امیونٹی بھی بوسٹ ہو اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے. اچھا, جو ینگ لڑکی ہیں ان کے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر جنک فوڈ سے زیادہ فروٹس اور سیلڈس اور جو آپ کی ڈیری پروڈکٹس ہیں ملک کا انٹیک کریں. ٹھیک ہے, جو مڈل ایج خواتین ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ایک دفعہ CBC کروا کے اپنے ہیموگلوبنس چیک کریں, اسپیشلی جن کے اندر جو سمٹومیٹک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آئرن رچ جو فوڈس ہیں وہ ان کا انٹیک کریں. اس کے علاوہ جو اولڈ ایج والی ہیں ان کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کیلشیم اور وائٹامن D کی انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے. ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ کیونکہ گرمیاں ہیں, واٹر انٹیک جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. 30 منٹس ڈیلی ایکسرسائز آل ایج گروپس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سلیپ ہائیجین از ویری گڈ, رات 10 بجے جو ہے سب کو سو جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈے اور نائٹ کا سائیکل بنایا ہمیں اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. اس کے اگینسٹ جائیں گے تو آبویسلی آپ کی جو باڈی ہے اس طرح کام نہیں کر پائے گی. ڈاکٹر سارہ مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر سارہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح خواتین خاص کر کے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.